صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तो हमने लास्ट टाइम हिजरत हबशा को देख लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकें। मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सना, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमने देखा था कि मुसलमानों का ये स्टेप था हिजरत करने वाला। ये मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब एक हम देखे तो बहुत लीडरशिप का एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव था कि ऐसा नहीं था कि कोई पैनिक मूव हो या फिर मुसलमान वहां से भाग रहे थे। हम देखे तो एक तरफ रोम था, दूसरी तरफ पर्शिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एबिसीनिया का चूज किया। क्यों? क्योंकि रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने उम्मे ऐमन से ये सुन रखा था कि वहां का जो बादशाह था, जो हुक्मरान था, वो बहुत इंसाफ पसंद था और मतलब वो लोगों की सुनता है, उन पर जुल्म नहीं करता। यानी एक ऐसी सेफ प्लेस जहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स का उनको ऑनर किया जाता है, इसका ख्याल रखा जाता है, तो वो विदाउट एनी फियर वहाँ पे अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते। तो ये रीजन था। लेकिन हम देखें तो वहाँ पे जो उस वक्त की ट्रैवलिंग थी वो आज की तरह से नहीं थी। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ना कोई प्रोटेक्शन की गारंटी होती थी। और मक्का में भी हर तरफ हमने देखा था कि खौफ हरास था। जो कुरैश थे वो उन पर नजर रखे हुए थे, एक फ्यूचर जो था उनके लिए बिल्कुल अनक्लियर था। तो फिर ये राइट एट दैट टाइम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिसीजन लिया था। हिजरत से पहले भी हमने देखा था कि वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे दार अरकम में मुसलमानों की एक तरह से ट्रेनिंग चल रही थी। उनकी करेक्टर बिल्डिंग पर, करेक्टर डेवलपमेंट पर काम हो रहा था, उनकी प्योरिफिकेशन पर काम हो रहा था, उनको स्पिरिचुअली ग्राउंडिंग, उनकी स्ट्रेंथ अप किया जा रहा था। दीन की जो असल ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी तालीम दी जा रही थी। मतलब उनको साइकोलॉजिकली एक तरह से कम्युनिटी की तरह उनको इस मूवमेंट के लिए, दीन के मिशन के लिए बाकायदा प्रिपेयर किया जा रहा था। फिर हिजरत का स्टेप आया था। अब क्योंकि इस्लाम भी सिर्फ मक्का में कैद होने के लिए तो नहीं था, मुसलमानों को एक सेफ स्पेस चाहिए था जहाँ पे वो दीन पर अमल कर सकें और जहाँ पर उन पर टॉर्चर ना किया जाए, उनको वो दीन का जो मैसेज है वो क्लैरिटी के साथ फैला सकें। तो ये हिजरत कोई एस्केप नहीं था। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो लीडरशिप थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही उनको वहां पे नहीं भेज दिया। यानी उनकी इमोशनली, फिजिकली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर हर चीज़ का ख्याल रखा था और फिर उस जगह को चूज किया था कि वहाँ का जो बादशाह नजाशी था वो एक इंसाफ पसंद कह लें कि मतलब वो मैनिपुलेट नहीं करेगा, फेवरेटिज्म का शिकार नहीं होगा, या फिर वो बात सुनेगा फैसला करने से पहले। जब भी मुसलमानों का ये जो ग्रुप था वो उसके सामने स्टैंड आउट करेगा तो वो इंसाफ के साथ मामला करेगा। तो फिर हमारे लिए यहाँ पे ये लेसन था कि हमारे लिए जो कि हम अगर चाहते हैं कि हम लोग हम पर इस तरह से ट्रस्ट ट्रस्ट करें डिसीजन मेकिंग के मामले में, तो कहीं हम तो फेवरेटिज्म नहीं करते या फिर बात सुने बगैर फैसला करते हैं, या फिर हम देखें ना कि एक फेयर आदमी जो अपने मामलात में फेयरनेस से काम लेता है, इंस्टेड ऑफ एक पावरफुल आदमी हो, तो उन दोनों में जो ज्यादा रिस्पेक्ट है वो ऑब्वियसली उसी शख्स की होती है जो फेयरनेस के साथ मामला करता है। तो यही रूल हमारे घरों में भी, हमारे वर्क प्लेसेस पर भी, हमारी कम्युनिटी में भी यही चीज आयद होती है। और अभी इधर मक्का में क्या हो रहा था कि कुरैश जो थे वो बहुत अग्रेसिव हो रहे थे क्योंकि मुसलमान उनके कंट्रोल से नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो हिजरत थी वो कितना बड़ा स्टेप था मुसलमानों के लिए। अगर छोटी सी चीज़ हमें छोड़नी पड़ जाती है तो हमारा क्या हाल होता है दिल ऐसे कट रहे होते हैं कि ये चीज़ मैं अल्लाह ताला के लिए छोड़ दूँ। अल्लाह ताला के लिए छोड़ने का तो चलो दूर की बात है। कोई चीज़ वैसे हेल्थ के लिए छोड़नी हो, कोई खाना छोड़ना हो, तो हम कितना रेजिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये मुसलमान जो थे सहाबा, वो सब कुछ छोड़ के चल पड़े थे और कोई उनको फ्यूचर की गारंटी नहीं थी। बस यही था कि एक दफ़ा अपना ईमान बचा लें, दीन बचा लें और दीन को प्रैक्टिस हम सही से कर सकें। इसलिए वो छोड़ के चल पड़े थे। और किसी भी चीज़ को छोड़ना बहुत बड़ा स्टेप होता है।
ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسی اگزامپل ضرور ہوگی آس پاس، یا پھر کہیں کہیں ہم نے دیکھی ہوگی، یا شاید ہمارے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہو کہ بہت سارے کام ہم کر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں چھوڑ رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس نا پیچھے فیملی کا فیئر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے فیملی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے پلائے گا، یہ ہوگا جب وہ ہوگا۔ تو جو صحابہ یہاں پہ کر کے جا رہے تھے ہجرت، ان سب کی فیملیز تھیں، ان کو بھی یہ فیئر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو اوور کم کیا اور چلتے گئے، اور مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کر لی، اور کتنی مشکل سے کی تھی۔ اور یہ دیکھیں ایک دفعہ انہوں نے ہجرت کر لی ہے تو اس کے بعد دوبارہ بھی ہجرت کرنے چلے گئے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ چلو ایک دفعہ تو ہم نے کر لی ہے، تو شاید یہی اللہ کی مرضی کہ ہم یہیں پہ رہیں اور یہی ظلم سہتے رہیں۔ انہیں یہ خیال آنا چاہیے تھا نا، جیسے ہمیں آ جاتا ہے کہ یہی بس اللہ کی مرضی ہے، میں نے پہلی دفعہ تو کوشش کی تھی، اگر یہ میرا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اس کے اندر، اب مجھے رک جانا چاہیے۔ ایسا انہیں خیال آیا یا نہیں؟ کیونکہ انہوں تو دوبارہ سے یہاں پہ دوسری ہجرت ہم دیکھیں گے ابھی۔ جی سنا، آپ انمیوٹ ہو گئی ہیں۔ سوری، وہ میں نے دیکھا نہیں، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ پلیز کنٹینیو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کنٹینیو کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو چاروں خلفاء ہیں ان میں سے صرف حضرت عثمان نے ہجرت کی تھی اپنی وائف کے ساتھ، تو لیکن حضرت عمر نے اس وقت ہجرت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت علی بھی تقریباً 10 سے 12 سال کی ایج تھی ان کی، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر انہوں نے کیوں ہجرت نہیں کی تھی؟ یہ بھی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو ابو بکر نے ہجرت کی تھی، لیکن راستے میں ان کے ایک قبیلے کے جو سردار تھا، آئی تھنک ابن ادرنا نام تھا، اس نے ان کو اپنی پروٹیکشن میں یہاں پہ مکہ میں رہنے کی مکہ میں روک لیا تھا کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، تو وہ ان کے پاس نہیں، ابو بکر کے پاس، کیونکہ اب ان کے جو قبیلہ تھا انہوں نے انہیں پروٹیکٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان ادر ورڈس کہ اب ان کے پاس مکہ میں رہنے کے لیے ان کے پاس مکہ کی سٹیزن شپ نہیں تھی۔ ہم اس کو ایسے سمجھے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس امریکہ کی سٹیزن شپ ہے لیکن اب وہ ان کے پاس نہیں رہی، تو کوئی کینیڈین پریزیڈنٹ ان کو ایز اے کینیڈین وہاں پہ سٹیزن شپ دے اور وہاں پہ ان کو پروٹیکشن دے، تو یہ بالکل یہی معاملہ تھا، اس کو اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ابو بکر کو اس نے پروٹیکشن دی، اب لیکن انہیں قریش نے یہ اس لیے کنڈیشن کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے پبلکلی، تب ہم ان کو یہاں پہ یہ پروٹیکشن ان کی ایکسیپٹ کی جائے گی۔ تو ابو بکر اب نے ایسا کیا کہ اپنے گھر کے باہر ایک مسجد بنا لی اور وہ وہاں پہ نماز ادا کرتے تھے، اور پھر ان کی نماز خود بذات خود ایک ایکٹ آف دعویٰ ہوتی ہوگی، لوگ انسپائر بھی ہوتے ہوں گے، اٹریکٹ ہوتے ہوں گے اسلام کی طرف، تو ان کا مکہ میں رک جانا بھی ایک طرح سے مزید لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ دیکھیں یہاں پہ مومن کے لیے ہر صورتحال میں ایک طرح سے ون ون سچویشن بن جاتی ہے کہ یہ مومنین کے لیے یہی ایک ان کی بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ہر چیز سے کو پازیٹیولی انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمارے لیے خیر نکال دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مکہ میں رہے، اور پھر دوسرے یہ کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ نجم والا واقعہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تھی، اور قریش مکہ نے بھی خود ہو کر سجدہ کر لیا تھا، اور یہ نیوز ان مسلمانوں تک بھی پہنچ گئی جو ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہ ایموشنل ہو کر اور مکہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں واپس آ گئے تھے۔ لیکن یہاں پر آگے انہیں پتہ چلا کہ یہ نیوز بالکل غلط تھی، تو پھر اب مکہ کی محبت کی وجہ سے بھی وہ پھر چاہتے نہ چاہتے وہاں پہ انٹر ہو گئے، کچھ نے چھپ چھپا کر، کچھ پروٹیکشن لے کر۔ لیکن اب قریش چونکہ وہ اپنے اس ایکٹ سے بہت شرمندہ تھے، اور ان کی سختیاں مسلمانوں پر بڑھ گئی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور اب اس دفعہ تقریباً 80 لوگ جو تھے وہ دوسری دفعہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اور اب سوچیں کہ یہاں پہ مکہ کی جو پاپولیشن تھی وہ تقریباً 800 تھی، اور ہجرت کرنے والے 80 لوگ تھے، یعنی ایک ٹرائبل سوسائٹی کا 10% بنتا ہے یہ، تو یہ بھی ان کے لیے بہت ایک طرح سے کہہ لیں کہ پولیٹیکل شاک تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے قریش نے جو حربہ یوز کیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ۔
कुरैश पर ये बात बहुत गिरां गुजरी कि मुसलमान इनसे छूटकर एक ऐसी महफूज जगह जा पहुंचे हैं जहां इनकी जान और ईमान को कोई खतरा नहीं। चुनांचे उनकी वापसी के लिए कुरैश ने अपने दो होशियार आदमी यानी अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा। ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे। उन्होंने हबशा पहुंचकर एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की और उन्हें तोहफे तहाइफ पेश करके मुदल्लिल अंदाज में अपनी आमद का मकसद बताया। उन सब ने हामी भर ली। इसके बाद नजाशी के पास आए और उसे भी तोहफे तहाइफ पेश किए। फिर असल मकसद के लिए जुबान खोली और कहा, बादशाह सलामत, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन इजाद किया है जिसे हम जानते हैं ना आप। इसलिए हमें आपकी खिदमत में उनकी कौम के अशराफ यानी उनके वालिदैन, चचाओं और कुंपे कबीले के लोगों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर निगाह रखते हैं और उनकी खामी और खराबी को सब से अच्छी तरह समझते हैं। जब इनकी यह बात पूरी हो चुकी तो बादियों ने भी मंसूबे के मुताबिक उनकी तायीद की। लेकिन नजाशी ने एहतियात बरती और सोचा कि दोनों फरीकों की बात सुननी चाहिए, तभी हक वाज़ेह हो सकेगा। चुनांचे उसने मुसलमानों को बुलाया और पूछा, ये क्या दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम से अलग हो गए हो? फिर मेरे दीन में दाखिल हो फिर मेरे दीन में दाखिल हुए ना दीगर मिल्लतों में से किसी के दीन में दाखिल हुए। इसके जवाब में मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने बात की। अब यहाँ पे देखें कि नजाशी के इर्द गिर्द भी एक तरह से पॉलिटिक्स चल रही है। कि कुरैश ने भी अमर बिन अल आस को चूज किया, जो कि बहुत पॉलिटिकल माइंडसेट के आदमी थे और मक्का के टॉप निगोशिएटर और स्पीकर थे। यानी एक तरह से उन्होंने भी फिर आकर लॉबिंग की, उनको गिफ्ट दिए उनके सेनेटर्स को कि जब ये मामला उनके सामने बादशाह के सामने पेश किया जाए तो वो उनकी साइड लें। अच्छा, और ये जो पूरा वाकया है जो हफ्सा की जिंदगी के मुतालिक, ये उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बताती हैं, रिपोर्ट करती हैं हफ्सा की जिंदगी के बारे में, जो पहले अबू सलमा की वाइफ थी और बाद में उम्मुल मोमिनीन भी बनी। तो वो बताती है कि हिजरत के बाद वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उन्हें बहुत हॉस्पिटेबल तरीके से वेलकम किया था और दीन के मामले में भी उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी थी। अल्लाह ताला की इबादत वो फ्रीली वहाँ पे करते थे। उनको उस तरह के कमेंट्स नहीं सुनने को मिलते थे जैसे आजकल हम देखें कि फॉरेन कंट्रीज में मुसलमानों को सुनने के लिए मिलते हैं। और दूसरा ये कि फिर जब कुरैश को पता चला, हमने यहाँ पे देखा कि वो वहाँ अमन से रह रहे हैं, तो उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ। तो उन्होंने फिर उनके खिलाफ एक प्लान बनाया और ये दो आदमियों को भेजा। फिर उन्होंने आकर यहाँ पे उनको जो थे मिनिस्टर्स थे और वुज़रा थे, उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए। यानी हम ब्राइबरी भी कह सकते हैं कि आजकल की लैंग्वेज में हम इसे लॉबिंग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को फेवर्स या फिर गिफ्ट्स या फिर सपोर्ट देकर उनकी कैंपेन के लिए तो अपने फेवर अपने काम निकलवाना वगैरह। लेकिन कुरैश की नफरत का लेवल देखें कि वो वहां भी मुसलमानों को इस शहर में भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो फिर वो नजाशी के पास गए और अमर बिन आस ने उनके सामने ये कहा कि हमारे कुछ बेवकूफ यानी ये मुसलमानों का और उनके दीन का ये इमेज सेट किया जा रहा है यहाँ पे उनकी तरफ से कि उन्होंने हमारे भी रिलीजन को छोड़ दिया है और आपके रिलीजन को भी छोड़ दिया है और एक नया ही दीन घर लिया, और हमारे लीडर जो है उन्होंने हमें आपके पास भेजा है कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दें, हम उनकी गलतियों को बेहतर जानते हैं। तो फिर अब उनको भी नजाशी के दरबार में भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उसको दिए गए थे, जिनमें एक्सपेंसिव लेदर भी शामिल थी, परफ्यूम्स शामिल थे और इस तरह के गिफ्ट्स। और ये ह्यूमन नेचर भी है कि इंसान जब हक पर नहीं होता तो फिर वो इस तरह के मैनिपुलेट करना या फिर इन्फ्लुएंस करना और फिर इस तरह के टैक्टिक्स यूज करता है। तो फिर जो अब बुजरा थे, वो जो रिश्वत ले चुके थे, वो फौरन से खड़े हो गए कि ये लोग बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें एक ऐसे ग्रुप को अपने कंट्री में नहीं रख सकते। एक अननोन फियर और फिर मनी टॉक्स। तो फिर नजाशी भी जो था वो एक जस्ट किंग था, उसने फौरन से वहां पे ये इनसिक्योर नहीं हो गया कि ये पता नहीं कैसा ग्रुप है स्ट्रेंजर्स का, वो मेरे मुल्क में कोई इस तरह से कोई मामला खराब करेंगे, बल्कि उसने ये कहा कि मैं इन लोगों को वापस नहीं कर सकता। इन लोगों ने मेरी सरजमीन को चूज किया है और बाकी सरजमीनों पर तरजीह दी है और मेरी प्रोटेक्शन मांगी है, तो इनकी बात सुने बगैर मैं ये फैसला उनको आपके हवाले नहीं करूंगा। यानी ये मॉडर्न कोर्ट सिस्टम से सदियों पहले का वाकया है, जब नजाशी के अंदर भी वो एक तरह से हम कह लें कि कॉमन सेंस ऑफ जस्टिस मौजूद थी, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चूज किया था।
तो फिर भी उन्होंने जो नजाशी था उसने रूल ऑफ जस्टिस को नहीं तोड़ा। और ये भी देखें कि जब मुसलमान वहां पे दाखिल हुए होंगे अबिसीनिया में, तो उन्होंने ऑब्वियसली वहां रहने के लिए पिटीशन तो दिया होगा। तो वो जानते थे, नजाशी इस ग्रुप से अवेयर था, तो इसलिए उन्होंने फिर उनको अपने महल में बुलाया। और फिर एक तरफ तो देखिए दुनिया की सबसे पॉलिटिक्स और ये लॉबिंग और प्लानिंग, और दूसरी तरफ फिर अल्लाह ताला आपके हमायती। तो फिर मुसलमानों ने भी अब अपनी एक तरफ से जो वो ग्रुप था कुरैश की तरफ से, उन्होंने अमर बिन अल आस को एज जो कि उनके एक्सपर्ट नेगोशिएटर थे उनको चुना था। उन्होंने लॉबिंग की, फिर गिफ्ट दिए, पूरी स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हजरत जाफर को भेजा था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक थे, बहुत एलोक्वेंट थे, और बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट थे, उनका करेक्टर ऐसा था कि वो इस्लाम की इमेज को सही से प्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या लेसन है कि हम भी दीन को अगर कहीं प्रेजेंट करना हो, तो हम भी ऐसे लोगों को चूज करें जो कि उस सही मानों में हमारे दीन को प्रेजेंट करके कर सके, ना कि दीन को बदनाम करें। और दूसरा ये कि अ, दूसरा ये कि हजरत जो जाफर बिन अबी तालिब थे, उन्होंने भी दीन को एक ऐसे फर्मनेस के साथ उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को प्रेजेंट किया कि वो अगर सामने हम देखें कि अगर नजाशी वो उनसे डिसअग्री भी करे, करता तो, लेकिन वो उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ मामला किया, कि उनकी फर्मनेस की वजह से, उनके मिशन पर उनके बिलीफ की वजह से। तो बहरहाल ये कुछ लेसन थे जो हमने देखे थे। अब मैं आयशा से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कंटिन्यू करें आप। जज़ाकल्लाह खैर सना हमारे साथ समरी शेयर करने के लिए और अपने रिफ्लेक्शन शेयर करने के लिए। और कितनी फैसिनेटिंग बात है कि एक दफ़ा हिजरत कर ली है कि सब कुछ छोड़ दिया, अपना आप छोड़ दिया उन्होंने, अपनी जान दांव पे लगाई और अपनी फैमिली भी लगा दी थी, और दोबारा से वो हिजरत करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी साइकोलॉजी में सबसे पहले यही सवाल आता है ना, अगर कोई हम हिम्मत करके कुछ छोड़ भी दें, कि अगर अल्लाह ताला चाहते अगर मेरी सेक्रीफाइस कबूल हो गया होता, अल्लाह की मर्जी होती तो पहले ही कबूल हो जाती, अब मुझे दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाकी चीज़ों में तो हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब अल्लाह ताला का मामला होता है ना, दीन का मामला होता है, तब हम ये बहाना लगा लेते हैं कि अब बस अल्लाह ताला की मर्जी थी। तो सहाबा ने ये बहाना नहीं लगाया, बल्कि वो दूसरी दफ़ा भी ना हिजरत के लिए तैयार हो गए, दोबारा से वही स्टेप लेने के लिए तैयार हो गए। और ये सिर्फ दूसरी दफ़ा नहीं, अब इसके बाद भी होनी है हिजरत मदीना की तरफ भी, तो बार बार सहाबा ये स्टेप लिए जा रहे हैं, स्ट्रेटजी लिए जा रहे हैं। ये नहीं है कि अब जुल्म का हो रहा है या अपने दीन को बचाने के लिए हम बस अब बैठे रहें, कोई आगे कोई अमल नहीं करें या कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनाएं। बस एक दफ़ा करना था तो कर लिया, लेकिन बार बार हमें सहाबा की ऑप्टिमिज्म, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, वाइज और डिटर्मिन, सबसे ज़्यादा डिटर्मिन होना यहाँ पे पता चल रहा है कि बार बार स्टेप लिए जा रहे हैं और बार बार सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। और उन्हें पता है आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पड़ी हुई और ना कोई फूलों का रास्ता है, हमने तकलीफों में ही जाना है और तकलीफों वाला रास्ता करना है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन सिर्फ एक है, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का दीन। और ये इतना बड़ा मोटिवेशन है अल्लाह ताला, अगर हमें समझ आ जाए तो हमारे लिए भी हिज्जतें करना आसान हो जाता है। और दूसरी हिजरत अफशा और मदीना की हिजरत हमें बता रही है कि दीन की हिफाजत का जब मामला आता है और मुसलमानों की हिफाजत और दीन पर अमल करने की, जितनी बार भी हमें हिफाजती तदाबीर लेनी पड़ती हैं तो हमें लेनी चाहिए, बार बार लेनी चाहिए। हम खुद को बचाएं, दीन को बचाएं और दीन पर अमल पैरा भी हों। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिफाजत के लिए दूसरी दफ़ा हिजरत करवाई। वो जानबूझ कर जुल्म में रहने के लिए हमें नहीं कहा गया, यहाँ पे तो हमें स्ट्रैटेजी बताई जा रही है कि जो भी ऑप्शन हो आपके पास वो अवेलेबल हो उसे ले लेना चाहिए। और यहाँ पे हमें ये पता है मुसलमान बस ऐसे ही कुछ जज्बाती किस्म की मखलूक नहीं होते, बल्कि वो स्मार्ट मुसलमान होते हैं कि अगर मैंने यहाँ से दुश्मन की जगह से भी निकलना है तो कैसे निकलना है और किस तरफ जाना है। तो ये जो दूसरी हिजरत है हमें ये बता रही है कि अल्लाह ताला के लिए हमें कोशिश करते रहना है आखिरी सांस तक और आखिरी उम्मीद तक जितने भी अवेलेबल हैं। और आगे कुरैश का हब्जा, जो ये कुरैश का हरबा वो चेक करें, जो दीन के दुश्मन होते हैं ना, जो दीन के लिए जब भी कोई भी कोशिश कर रहा होता है, और जो शैतान है वो बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल करता है, अपनी सारी कोशिशें लगा देता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बार बार
کہ وہ مسلمانوں کے پیچھا نہیں چھوڑے. جتنا دین اوپر جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پاپولر ہو رہی ہے، اتنے ہی انہوں نے کوششیں بڑھا دی، اپنی کوششیں بڑھاتے جا رہے ہیں، ہر ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں کہ بس یہ ہٹ جائیں. اب مسلمانوں کو لینے وہ پیچھے پہنچ گئے کہ اپنے 2 عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو بھیج دیا ابشا کہ ان کو واپس لے کے آؤ، کہ کہیں وہاں پہ بھی جا کے دین گرو نہ کر جائے، وہ ان کی بات نہ مان لیں. تو بہت سے لاجک لگائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرنے کے لیے. اور لوگوں ان کو بھیجا جاتا ہے جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، جو معقول بات کرنے والے ہوتے ہیں، جو بات کنونسنگ لگے. انہوں نے کوئی ایسی بات آ کے نہیں کر دی یا غصے میں کچھ بھی ایسے اسٹیپ نہیں لے لیا تھا. یہ جو قریش کے لوگ آئے ہوئے تھے واپس لینے کے لیے کہ ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں، کچھ نوجوان نہ سمجھ نوجوان بھاگے ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام یہ والا پیش کر رہے ہیں، اب اس کو یہ ایسے قبول نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے نا پرسنالٹی کو یہاں پہ کیا ہے ٹارگٹ کیا کہ یہ تو کچھ نہ سمجھ نوجوان آ گئے ہیں، بس ہمیں واپس کر دیں. انہوں نے اسلام کی کوئی بات نہیں یہاں پہ کی کہ اسلام کی یہ بات ہے اور ہمیں یہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے یا ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے دین کو روکنے کے لیے جو بنائی جا رہی ہوتی ہیں، باتیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ قرآن کی کسی آیت کو ٹارگٹ نہیں کریں گے زیادہ تر، بلکہ وہ مسلمانوں کی غلطیوں کو، ان کی پرسنالٹیز کو، خامیوں کو ہائی لائٹ کر کے دوسروں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کی غلطی ہے اس لیے یہ اسلام کی غلطی تھی. ایسی خبریں ہم روز پڑھتے ہیں نا. سوری، تو اسلام کو ابھی بھی ایسی پھیلایا جاتا ہے کہ بس کسی مسلمان کو ڈھونڈو، اس کے نام کے ساتھ محمد ڈھونڈو اور سب کچھ اسلام پہ ڈال دیں. تو غیر مسلم اسی طرح سے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو تو دور کرتے ہی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح سے اپنی زبانوں اور یہ پروپیگنڈا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے پوری کنفیوژن پھیلاتے ہیں. اب غیر مسلمانوں تو کنفیوز ہونا ہی ہے، لیکن ہم خود بھی کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود تو کھول کے پڑھنا نہیں ہے. تو میڈیا کے تھرو تو ان کے بہت زیادہ ابھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ ایسے ہی بس الزامات لگائے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا، اور کتنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ان کا انفلوئنس ہوتا ہے اور کتنی کہاں تک ویوز جا رہے ہوتے ہیں. اور پولیٹیشینز بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کتنا کو وہ آئی کیو ہوتا ہے پولیٹیشینز کا ہر جگہ پہ، خاص طور پہ تو پاکستان میں تو دیکھ ہی لیں آپ کہ کیا حال ہے. اور موویز میں بھی ایسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے پروپیگنڈا کے تحت کہ کوئی خوفناک قسم کے اور جو غلط قسم کی ایک پروپیگنڈا لگا کے موویز میں مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ وہ اسلام سے دور ہو جائیں، مسلمانوں سے نہیں، اسلام سے ہی دور ہو جائیں اور قرآن کی طرف آئیں نہ. اور یہ کام فری نہیں ہوتا، اس پروپیگنڈا پر بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے. جیسے انہوں نے مسلمانوں کو واپسی کے لیے بھی فری کام نہیں تھا، انہوں نے تحائف پیش کی اپنے اور مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا. تو یہ بھی ہمیں کنوینس کر لیتے ہیں، سب کو کنوینس کر لیتے ہیں. اسلام کے دشمن تو نجاشی نے تو جب بات سنی تھی تو اس نے کنفرمیشن کے لیے حضرت جعفر کو، مسلمانوں سے بات کی تھی، حضرت جعفر کو بھیج دیا گیا تھا بات کرنے کے لیے. ہمارے پاس بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم کیسے کنفرم کر سکتے ہیں؟ ابھی آج کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے کہ اگر ہم کنفیوز ہو جائیں یا ہم نے کسی اور کی کنفیوژن دور کرنی ہو تو ہم کیسے کوئی کلیئرٹی لائیں یا پھر اپنی کنفیوژن دور کریں؟ کوئی سورس ہے ہمارے پاس؟ ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں آپ لوگ. جی ہمارے پاس ایک آنسر ہے، نے سننا اور قرآن اینڈ سننا ہسٹری میں بھی یوز کر سکتے ہیں نا. ہم خود سے پڑھیں، ہمیں پتہ تو چلے یہ انہوں نے یہ بات یہاں سے توڑ مروڑ کے پیش کر دی ہے تو اس میں اصل بات کیا ہے. اور قرآن و سنت سے تو ہم ہمیشہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. ہم خود قرآن کی طرف یا سنت کی طرف نہیں جائیں تو پھر ہم ایسے کنفیوز ہی ہوتے رہیں گے. کوئی بھی آ کے بس توڑ مروڑ کے ہمیں بات کر دے گا اور ہم کنوینس بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ تر ہم کنوینس ہو جاتے ہیں. اور اگر جب نیوز چینل دیکھ کے ہم بس وہ صحابی کی بات سن کر جیسی بھی اس نے پریزنٹ کی ہوتی ہے یا جو بھی اس نے، بالکل ڈائریکٹلی نہیں کرتے، ڈائریکٹلی بات کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ سبلیمنل میسیجنگ اور آہستہ آہستہ میں دور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود سے پڑھ نہیں رہے ہوتے.
اور خود سے ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، اپنی اپنی کلیئرٹی نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہم صرف اکیلے کنفیوز نہیں ہوتے، جو جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہم خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. بالکل صابرین، صبا نسمہ، سبحانہ، آپ سب کے آنسر بالکل ٹھیک ہے. قرآن سنت کے ذریعے، اسوہ قرآن کے ذریعے ہم خود علم لیں گے تو ہماری میں کلیئرٹی آنی ہے، نہیں تو ہم دوسروں کے آتے کنفیوز ہی ہوتے رہیں گے. اور یہ ایسے ہی نہیں بس ہو رہا کہ بس کسی نے کہہ دیا اور یہ بس ایسے ہی اتفاقن ہو گیا ہے. یہ سب کچھ پروپیگنڈا کے تحت اور پوری کوششیں لگائی ہوئی ہیں کفار نے بھی اور شیطان نے بھی، ہم سب کے لیے. ابھی بھی یہ تب کی بات نہیں، یہ ابھی کی بھی بات ہو رہی ہے. غیر مسلم تو دور ہوں گے ہی ہوں گے، ہم خود اسلام کے نام لینے سے اور مسلمان ہونے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں ایسے پروپیگنڈا سے کنونس ہونے کے بعد. تو اس کا حل سو یہی ہے کہ ہم قرآن سننا، سیرت اور ہسٹری اور خود علم لیں. اچھا، یہ یہاں پہ نجاشی نے کوئی بات سنی ہے، اسے کنونسنگ لگی ہے. کتنی کنونسنگ بات کی ہے انہوں نے کہ یہ بس نہ سمجھ ہیں تو آپ کے کسی کام کے نہیں ہے، بس آگے ہمارے بچے ہیں تو ہمیں واپس کر دیں. لیکن نجاشی نے یہاں پہ کیا کیا کہ اس نے کہا میں ایک دفعہ پوچھوں تو اس کی تصدیق تو کروں، پھر کوئی فیصلہ لوں، نہ کوئی سٹیپ لوں. ہم جی عدیلہ ایسا ہی کہ ہم خود سے علم لیں گے تو دوسروں کو بتائیں گے. تو ہمارے پاس کوئی بھی خبر آتی، چھوٹی موٹی سمجھ لیں، کسی نے کوئی آگے بات کر دی ہے کہ یہ فلاں ایسی ہے یا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی فوراً بات مان لیتے ہیں یا کوئی کانٹیکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے فریق کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا کون سا رویہ ہوتا ہے، فرسٹ والا یا سیکنڈ والا؟ ہاں جی بالکل. اور ہم سنی سنائی بات کو ایک تو آگے پہنچا دیتے ہیں اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ مان لیتے ہیں. کسی نے آ کے کہہ دیا نا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، ہم فوراً مانتے ہیں ہاں بالکل تم تو ہوئی مظلوم، سارے تم پہ ہی ظلم کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے، ہم فوراً کنفرمیشن کر لیتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں، اس کو تسلی بھی دے دیتے ہیں باقی تم نہ مظلوم ہو، تم پہ ہی ظلم ہوا ہے. وہ جو جھوٹ بات کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے نا، وہ کوئی اور ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. جو موجود ہے اس کی بات ہم سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کر لیتے ہیں. اور بہت دفعہ تو ہم نا بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں یہ ایموشنز میں آ کے، صرف ایک کی بات سن کر. ہاں جی سبحانہ، 50% مائن نہیں لگ کنفرم نہیں کرتے. صحیح. لیکن زیادہ تر ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے بات چیت میں، گفتگو میں، یا ہم گوسپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نے کوئی بات کی نا، کسی بھی دوست نے، بڑے نے چھوٹے نے، ہم نے سن لینی ہے اور اس کا سمجھنا ہے کہ یہی سچ ہے اور اسی کو اپنے دل میں بٹھا لینا. تو یہ جو سیرہ ہے تو یہ تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہو یا ہمیں اپنے سسٹم میں ہی بات رکھنی ہے کہ مائنڈ میں ہی کوئی اوپینین بنانی ہے، تو ہم جب بھی ایسا ہو تو ہم ہمیشہ دوسرے بات کی فریق کی بات کو سنیں، سمجھے اور کانٹیکس کو جاننے کی کوشش کریں. ایسے ہی کسی کو ہم نے ٹیگ نہیں لگا دینا، اگر وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم نے اس کو برا نہیں کہہ دینا یا اس کو کوئی بھی مارجن دے دینا یا نہیں مارجن دینا. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ رول ہماری روزمرہ کی گفتگو پہ بھی لگتا ہے. تو کوئی بھی تصدیق کرنی ہے تو ہم نے قرآن سیرہ کی طرف جانا ہے، حدیث کی طرف جانا ہے، خود سے علم حاصل کرنا ہے. بس ایسے ہی جو بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، نیوز چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر وائرل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیونکہ 10 ملین نے دیکھا تھا، 10 ملین نے، 1 ملین نے یا وہاں پہ لائک کر دیا، تو اس وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جاتی بات. ہمیں خود کو کنفرم کرنی چاہیے. اور جب یہ جو ہم شرمندہ والے مسلمان ہو گئے نا، امبیرسنگ مسلمان، اس کی بھی کلیئرٹی اور کانفیڈنس واپس لانے کے لیے ہم علم ہی حاصل کرنا ہوگا، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. نہیں تو ہم امبیرسنگ مسلمان ہی رہیں گے، شرمندہ شرمندہ اپنے نام کو کچھ آدھا کر کے لوگوں کو بتایا کریں گے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ حضرت جعفر گئے ہیں تو انہوں نے دین کی بات کی ہے، قرآن کو پیش کیا ہے اور دین کو پیش کیا ہے کہ ہم جاہلیت کی قوم تھے اور ہمیں اسلام نے یہ دیا ہے اور ہم یہ چھوڑ کر آئے ہیں. حالانکہ جو یہاں پہ قریش کے لوگ آئے ہوئے تھے، عمر اور عبداللہ، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کے ملک میں کچھ نہ سمجھ نوجوان آ گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پہلے اپنی پرسنالٹی کو جو پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کو ڈیفینڈ کرتے. ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، کہ انہیں اپنی پرسنالٹی کو پہلے ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اسلام کی بات بعد میں ہوتی رہے گی.
اگر ہمارے نظریے سے وہ سوچ رہے ہوتے تو. یس اور نو. انہیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یس. اور کسی کو اوپینین ہے یہاں پہ؟ نو. کوئی اور آنسر کرنا چاہتا ہے کہ حضرت جعفر کو اپنی پرسنالٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو جو حضرت جعفر نے کیا نا وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے. جب ہم دین کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تب ہماری پرسنالٹی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. وہ میٹر نہیں کرتی. سب سے پہلے میٹر کرتی ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ کا دین. اللہ تعالیٰ کا دین میٹر کرتا ہے. اس لیے جب بھی ہمیں ہمارے سامنے ایسے کوئی سچویشن ہے جہاں پہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو ہم نے اپنی پرسنالٹی کو پیچھے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مطلب حکمت کے ساتھ اور پولائٹنس کے ساتھ آگے پیش کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے حضرت جعفر نے ایسے کیا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان آ گئے ہیں. یہ چھوٹا جملہ رہ گیا ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل ویلیو اللہ تعالیٰ کی بات کی اور اللہ تعالیٰ کی دین کی ہے. وہ انہوں نے پہنچائی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہمیں کوئی ایسے کہہ کے دیکھے کہ تم تو 4 نمازیں پڑھ کے اب سہاجن بن گئی ہو تو ہم فوراً وہ اپنی پرسنل پر ٹیکس سمجھتے ہیں اور جواب اپنی سے نہیں دیتے. جواب ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن سے نکال کے دیتے ہیں. اچھا تم تو بالکل کافر ہو. تو یہ کافروں والا رویہ جو تم نماز نہیں پڑھی. قالوا لم ناک من المسلین. تمہیں نہیں پتا یہ فرشتے ایسے کہتے تھے اور ان کے ہاتھ میں جہنم کا ٹکٹ پکڑا کے آ جاتے ہیں. اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بس اب چھوڑ دیں. اب وہ باتیں گئی چلی گئیں. اب ہم دین میں آ گئے ہیں. اب ہم نے دین کے لیے بات کرنی ہے اور حکمت سے کرنی ہے. پولائٹنس کے ساتھ کرنی ہے کہ سمجھ آنے والی بات ہو. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو ایسے نہیں پیچھے کی طرف نہیں لے کے جانا کہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جائیں. بڑے بڑے فورمز پہ چھوٹے فورمز پر بھی یا ایک انسان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے دین پہلے آتا ہے اور ہم بعد میں آتے ہیں. دین کو ریپرزینٹ بالکل ہمیں سب سے پہلے دین کو ریپرزینٹ کرنا ہے. دین کو آگے کرنا ہے. ہماری پرسنالٹیز پیچھے ہیں. بالکل صبا. دین پہلے آتا ہے اور ہماری ذاتیں بعد میں آتی ہیں. خاص کر جب ہم دین کو ریپرزینٹ کرنے والے ہوں یا جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں وہ دین کے متعلق ہوں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں چیٹ. پلیز انمیوٹ اور ڈسکس. آئی ہوپ دے ول اسپیک ون بائی ون. جی ہم کر دیتے ہیں انمیوٹ سب کو. آپ سب انمیوٹ ہیں. جس نے بھی کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے پلیز کر سکتا ہے. Vaya, pues tengo que pero no vaya. No, ابھی نہیں. آپ کا ہے تم لوگ جو عدیلہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے. پلیز آپ بات کریں. شاید غلطی سے انمیوٹ ہو گیا ان کا. اگر کوئی اور ڈسکس کرنا چاہتا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز. اچھا یہ تو ہم نے ہجرت دیکھی نا کہ صحابہ نے ہجرت کر لی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور سب کچھ چھوڑ کے چل پڑے تھے. اگر آج کے دور میں ہجرت ہو یا ہمارے لیول پہ ہجرت ہو تو وہ کیسی ہجرت ہوگی؟ کوئی ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ ہمیں ہجرت کرنی ہو تو ہم کیسے ہجرت کریں گے؟ کوئی بھی چھوٹی موٹی ایگزامپل دے دیں. مثال کے طور پر ہمیں غیبت ہے اور غیبت ہم کسی گیدری میں بیٹھ کرتے ہیں کیونکہ اکیلا بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. کسی کے ساتھ ہی کرے گا نا. تو اس سے ہم ہجرت کیسے کریں گے؟ غیبت سے ہجرت کیسے کریں؟
کہ کوئی سولوشن ہے ہمارے پاس، یا غیبت سے ہجرت ہو سکتی ہے؟ گوسپ سے بھی ویسے، کہ بس ایسے ہی فضول کی باتیں، بس السلام بیٹھے ہیں علیکم. کرے جا. جی غیبت کی صحیح ہجرت یہ ہوگی کہ اگر ایسے ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے جہاں غیبت ہو رہی ہے. ایک ہجرت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی کہیں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، سود وغیرہ کا آپ کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، بینک سے ہے یا کوئی اور بھی ایسے ہی آفس ہے، کارپوریٹ ہے، تو وہاں سے آپ کوئٹ کرتے ہیں چاہے آپ کو لاس ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی ایک ہجرت ہے. جزاک اللہ خیر معمار، بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہمیں غیبت سے ہجرت کرنی ہوگا نا تو ہم اکیلے کبھی نہیں کرتے، ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. اور جب گیدرنگس ہوں، چاہے وہ ہم نے ویسے ہی کھانے پینے کے لیے بنائی ہوں، تو وہاں پہ ہمارا مین جو ٹاپک ہوتا ہے نا، جو ہمارا پرپز ہوتا ہے، وہ غیبتیں ہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں کر لیں. تو جان بوجھ کر بائی پلان ان گیدرنگ سے نکلے اور وہاں سے ہجرت کریں. ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جن سے جو گیدرنگ میں ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، اور بہن بھائی اور والدین یا پھر اپنی فیملی، اسپاؤس، بچے، سب اسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. اور اسکول کالجز بھی اس میں آتے ہیں. اگر آپ کسی لبرلس یا ایسے ہی ایتھیسٹ ٹائپ کے کسی اسکول یا یونیورسٹی میں ہیں تو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل، بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اور یہی اسی پروپاگنڈا میں دیکھیں آپ، یہ جو لبرلزم اور یہاں پہ جو ڈبیٹ، خاص طور پہ وہ جان بوجھ کے ڈبیٹس کروا رہے ہوتے ہیں، ہونی چاہیے. لیکن جو پہلے ہی مسلمان ہم کنفیوز ہوئے پڑے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی انفلوئنسر آئے گا اور 4 باتیں سنائے گا، 2 بکس پڑھ کے، تو ہم تو فوراً اس کے انفلوئنس میں آ جائیں گے. تو پہلے تو ہم نے جانا ہی نہیں ایسی گیدرنگ اور سے، بدعت اوائڈ ہیں، کرنا کہیں ہے. بدعت ہو رہی ہے اور اس طرح کی جو غیر اسلامی رسوم ہے، رواج ہے، ثقافت ہے، تو وہاں سے بھی ہمیں ہجرت کر دینی چاہیے. ہاں جی بالکل، یہ تو ہماری بہت بڑی ہجرت ہوگی نا جس لیول پہ آج ہم ہیں. اگر ہم یہ غیر اسلامی رسوم سے ہجرت کرنے لگ جائیں تو، کیونکہ ہمارا وہ لیول ہی نہیں ہے ابھی. تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ویسے ہی قبول کریں گے جیسے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا. تو ہمیں اجر آخرت میں ایکسپیکٹ کرنا ہے، جی سبین دنیا میں کچھ تو کہنا چاہ رہی مشکلات. ہے. جی سابین پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے غیبت کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جیسے یہ ظاہر ہے یہ تو ہے ہی گناہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، حسد، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں. تو ہم کوشش تو کرتے ہیں ان سے بچنے کی، اور کوشش اگر کریں، میرا یہ خیال ہے جیسے اگر جیسے غیبت کہیں ہو رہی ہے تو آپ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیں. وہاں پہ آپ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں اور کچھ تھوڑا ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں غیبت سے، تاکہ ہم بھی اس چیز سے بچ سکیں اور ظاہر دوسرے ہی بچ سکیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہم کچھ سمجھائیں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے اس پہ ہیں، ہمارا اللہ کا معاملہ ہے، ہم اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے. تو کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں ہمارے آگے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں پھر بھی آپ کو اللہ کا جیسے ذکر کر لیں، کوئی اللہ کی بات بیان کر دیں، تو میرا خیال ہے تھوڑا غیبت سے ہم بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اگر غیبت شروع ہونے لگی اور ہم ٹاپک شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کا، قرآن کا، سیرہ کا، تو واقعی وہ کنی کترانے لگ جائیں گے ہم سے. اگلی دفعہ یا اس سے اگلی دفعہ اگر وہ کرنے لگیں گے نا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کہیں اور جا کے کریں گے. ہم بچ سکتے ہیں اس طرح سے. جی اصل میں ہمیں تو اپنا رول پلے کرنا ہے نا، ہم تو کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. ہاں جی انشاءاللہ. اور میڈیا کے تھرو ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ 20 ملین فالوز، 2 ملین فالوز والے جو انفلوئنسر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، صحافی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. تو سب سے پہلے تو ہم خود کو بچائیں گے نا، تو ہم خود کو کیسے بچائیں گے اس میڈیا کے پروپیگنڈا کے تھرو، اور جو اسلامو فوبیا ہمارے اندر جو انفلٹریٹ کیا جا رہا ہے اس سے، اس کا کوئی سولوشن ہو سکتا ہے؟
جس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہم ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں، اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر یوز بھی کر رہے ہیں تو اس کو اسلام کے اشاعت کے لیے، اس کی اسلام جو ہمیں صحیح اسلام ہے اس سے ریلیٹڈ پوسٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر ام عمار. بالکل ایسا ہی ہے کہ تو ہمیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے، خود بھی اوائڈ کریں، اپنے گھر والوں یا جو بھی ہمارے انڈر میں آتے ہیں ان کو بھی اوائڈ کروائیں. لیکن اگر ایسی بار بار آ رہی ہیں، یہ نہیں کہ صرف اسلام کے لیے، باقی بھی ہمیں کوئی بھی چیز ہے، زیادہ تر وہ ایک پروپیگنڈا کے تھرو چل رہی ہیں کہ وہ انہوں نے فائنل کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے یہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے، اس کے لیے اسی طرح کی خبریں ملیں اور ہر صحافی یا ہر پوڈ کاسٹر اسی کو ہی آگے لے کے چلے. تو کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس کو ایز از نہیں ماننا، جو بھی کہہ رہا ہے ہم خود ریسرچ کریں، خود علم حاصل کریں اور پھر ہم دیکھیں، خود فیصلہ کریں، کسی کی بات کو کیوں مانیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ان چینلز کو یا ان پلیٹ فارمز کو ضرور جوائن کریں جو ہمیں صحیح علم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جوائن کرنا بھی ضروری ہے. تو جیسے ایک مثال ہے، جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ لیٹس دین اٹ ہے یا الفرقان گروپ ہے، تو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان کیس کی ہمیں کنفرمیشن ہے، تسلی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگ ہیں. اسی طرح اور بھی گروپس کام کر رہی ہیں تو جن کے بارے میں تسلی ہے یا آپ کو اوتھینٹک طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح سے کام کر رہے ہیں. الہدا گروپ ہے، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، تو ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں تسلی کے ساتھ. ظاہر ہے ان کو بھی سپورٹ ضروری ہے نا. اگر ہم ان کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے، بالکل ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو پھر کیسے کام چلے گا یہ؟ کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا ہی دور ہے. ہاں جی بالکل، سوشل میڈیا کے دور ہے، ہم میڈیا سے بچ بھی نہیں سکتے، جتنا بھی کر لیں کہیں نہ کہیں ہمیں وہ ہم انکاؤنٹر کر ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے چیٹ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اوتھینٹک اور جو کنفرم چیزیں بس ان کو فالو کریں اور پھر ان کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ خاص طور پہ میں نے ان کے لیے کہا تھا جو ہمیں بس ایسے ہی، خاص طور پر جو جین زی ہے ان کے جو انفلوئنسز بنے ہوئے نا، وہ غیر مسلم اور باقی جو بھی ہیں ان کی بات کر رہی تھی میں. بالکل ڈاکٹر اسرار احمد، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، کتنا بڑا ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. ہم ان کے لیے جڑیں گے نہیں ایسے پلیٹ فارمز کے تھرو، تو پھر ہم کیسے علم حاصل کریں گے گھر بیٹھے؟ وہ بھی جو اوتھینٹک چیزیں ہیں، اوتھینٹک ہمیں سورسز مل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جڑ کر رہنا ہے. جزاک اللہ خیر صابین. سبحانہ کہہ رہی ہے اوتھینٹک لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے سبحانہ. اور صابین نے ہمیں اگزامپل بھی دیا ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل، یوٹیوب پہ بھی چینل تھا. اب یہ دیکھیں جیسے ابھی ویسے ہمیں آپ پڑھنے ہی والے تھے کہ جب یہ کفار ہوتے ہیں نا، تب بھی انہوں نے یہی کوشش کی تھی کہ جتنی جس کی بات اللہ تعالیٰ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جا رہی تھی نا، پہنچ رہی تھی سب کے پاس اور مقبول ہوتی جا رہی تھی، تو وہ اس آواز کو بند کرنا چاہتے تھے، دین کو روکنا چاہتے تھے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات جس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے نا، اسی کی آواز کو بند کیا جا رہا ہوتا ہے. اب کے دور میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات زیادہ تر پہنچ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا وغیرہ کے تھرو. تو اس پہ بھی ان کا کنٹرول ہے اور اس کو بھی اسٹرائکس لگاتے ہیں چینلز پر اور بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ہم نے سنا تھا نا، یہ آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا، ڈاکٹر اسرار احمد کا ملینز آف فالوز تھے ان کے چینل پہ، یوٹیوب پہ، اور انہیں بند کروا دیا کیونکہ وہ بہت پاپولر ہو رہے تھے. تب بھی ان کی یہی اسٹریٹجی تھی اور آج بھی ان کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ یوٹیوب چینل بند کروائیں. جو میڈیا یوز کا ہو رہا ہوگا، جو بھی لوگ یوز ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، جن کی بات پاپولر ہو رہی ہوگی، اس کو بند کرانے کے لیے اس کے سمجھیں آگے پیچھے آئی کفار آیا، شیطان آیا، خود آئے، مشرکین آتے ہیں. یہ تعذیب اور قتل کی کوشش اسی لیے انہوں نے کی تھی نا کہ بند ہی بس کر دیں ہم. اب یہ رک نہیں رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور سلیوشن نہیں ہے تو ہم بند کرانے کی کوشش کریں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے، جس کی بات پاپولیرٹی میں گئی تو اس کو بند کرانے کے لیے کوئی نہ کہیں سے آیا ہی. ہاں جی ڈاکٹر ذاکر نائک، بالکل. تو پھر وہ اب انہوں نے بھی ہجرت کی ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہجرت ویسے آسان تھی کہ مسلمانوں کے ملک میں گئے ہیں، آگے ان کو کنفرمیشن تھی. لیکن جو صحابہ نے کی ہے حبشہ کی طرف، تب تو ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی، نہ کوئی ایسا راستہ تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی ہے. ہاں جی
یہ تو ہمارا سب سے پہلا فرض ہے مسلمان ہونے کا کہ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں. اور ایک سجیشن ہمیں آئی ہے نعمان علی خان کی ہمیں کی طرف بالکل کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور ورڈ ٹو ورڈ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آج سے. نعمان علی خان. جی سابین آپ نے ہینڈ ریز کی، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اگر کوئی اور اپنا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز کریں. تو پھر آج ہم یہیں تک رکھیں گے، تو کل بھی انشاءاللہ ہمارا سیرہ کے سیشن ہوگا، یہاں سے تعذیب اور قتل کی کوشش اسی سے ہم سٹارٹ کر لیں گے کل انشاءاللہ. 8 بجے ہی ہم سیشن کریں گے کل. ٹھیک ہے سابین، آپ کا ہینڈ ریز شو ہو رہا تھا اس لیے میں نے پوچھا. اوکے، تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا سیشن. جزاک اللہ خیر ایوری ون، جزاک اللہ خیر آپ سب کے آنے کے لیے. ہاں آمین بھیا کی خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. آمین آمین.